बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से सूबा पख्तूनख्वा में एक नई सियासी जंग शुरू हो रही है जिसका अंजाम अभी मालूम नहीं, और इमरान खान ने एक इंतहा पसंद को नए वज़ीर आला के तौर पर नामज़द करके एक अपनी झुंझलाहट का मुजाहरा किया है और एक गलत फ़ैसला किया है जिसका इमरान खान को और ज़्यादा नुकसान होगा। और अभी देखना है कि मौलाना फजलुर रहमान क्या पॉलिसी इख्तियार करते हैं। अगर केपी में बगावत होती है, फ़िलहाल तो गंडापुर खामोश है, लेकिन अगर बगावत होती है तो पीटीआई को ये हदायत की गई है इमरान खान की तरफ से कि मौलाना फजलुर रहमान से मिलकर उन्हें मखलूत हुकूमत में शामिल करें ताकि सूबा में हमारी हुकूमत कायम रहे। और दिसंबर में पंजाब के अंदर इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दे दिया है कि बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएँ। ये बात पंजाब हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार नहीं है क्योंकि राय अम्मा में जो मनफी रुझान पाया जाता है मौजूदा हुकूमत के लिए, उससे पंजाब हुकूमत बेखबर नहीं है। और नाज़रीन, एक दिलचस्प इतला जेल से है, 3-4 दिन पुरानी है, लेकिन बड़ी दिलचस्प खबर है कि इमरान खान जेल में फुल लोफर हो गया है और उसने एक टीम को हाथों और उंगलियों से ऐसे फोहश इशारे किए हैं जो ख़ातीन तो क्या मर्दों की मौजूदगी में भी किए जाएं तो थप्पड़ पड़ जाएं। लेकिन इमरान खान ने न सिर्फ ये कि माँ बहन की नंगी गालियाँ दी हैं उस टीम को, बल्कि हाथों और उंगलियों के इशारों से नहायत फोहश किस्म के पैगामात दिए। तो इस पर आला हलकों में बड़ी हैरत ज़ाहिर की जा रही है, हालांकि हैरत वाली मेरे ख्याल में तो बात कोई नहीं है। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, औरकज़ई में फिर एक बहुत बड़ा सानहा हुआ है। पाकिस्तान के 11 फ़ौजी जवान शहीद हो गए, जिनमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक मेजर भी हैं, और ये बहुत बड़ा नुकसान है जिसको इंडिया का मीडिया और जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के दहशतगर्द हैं उनके आउटलेट्स पर बड़ी खुशी से नशर किया जा रहा है और उस पर जश्न मनाया जा रहा है। पाकिस्तानी फ़ौज का दस्ता वहाँ एक ऑपरेशन करने के लिए गया था, दहशतगर्दों की मौजूदगी का सुराग मिला था, इन्होंने घेरे में लेकर हमला किया, लेकिन उनकी जवाबी फायरिंग से पाकिस्तान का इतना नुकसान हो गया और इस मार्के में 19 शयातीन भी मारे गए। मैं तो इनको शयातीन ही कहूँगा, खारजी तो फिर भी दायरा इस्लाम के अंदर ही हैं। मुसलमानों के मेन स्ट्रीम धारे से बाहर निकल जाने की वजह से उनको खारजी कहा गया है। वो खारज अज इस्लाम नहीं है। ये टीटीपी के लोग, इनका तो इस्लाम से कोई ताल्लुक़ वास्ता है ही नहीं, और वो लोग जो इनको समझते हैं कि ये मुसलमान हैं लेकिन गुमराह हो गए हैं, मेरा ख़्याल में वो ख़ुद गुमराही में मुब्तला है जो इन शयातीन को मुसलमान समझते हैं। तो बहरहाल दुआ है अल्लाह ताला मग़फ़रत फरमाए उन फ़ौजी जवानों की, शहीद जवानों की, और इस फितने का ख़ात्मा करे। और इस मौके पर हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये पख्तूनख्वा सूबे में जो कुछ हो रहा है इसके पीछे पीटीआई है, और इसके मुजरिमों में जनरल फैज़ और जनरल बाजवा भी शामिल हैं, जिन्होंने टीटीपी के दहशतगर्दों को अफ़गानिस्तान से इंपोर्ट करके पाकिस्तान के सूबे में मुसल्लत किया, उनको फलने फूलने का मौका दिया, उनको रिहाइश गाहें फराहम की, उनकी फंडिंग की और हर तरह की सहूलियात उन्हें दी। और पख्तूनख्वा सूबे में पीटीआई की हुकूमत आई 2024 के इलेक्शन में, तो उस हुकूमत ने पीटीपी को हर कदम पर मदद फराहम की, फंडिंग दी, सरकारी ख़जाने से फंडिंग दी। और सरकारी ख़जाने से फंडिंग के लिए ये ड्रामा रचाया गया कि ये लोग अगवा बराए तावान कर लेते हैं तो हम फिर सरकारी फ़ंड से तावान देकर उन्हें छुड़ाते हैं। हालांकि ये सारा काम मिली भगत से होता रहा कि तुम फलां को अगवा करो, हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, इतना, यानी ये पीटीआई की तरफ से इस दहशतगर्दी की आबयारी की गई। और यही वजह है कि जब भी वहाँ केपी में पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से किसी बड़ी कार्रवाई में दहशतगर्दों की अच्छी खासी तादाद मारी जाती है तो जेल में इमरान खान पर सख्ता तरी हो जाता है। तो खैर नाज़रीन, जब खैबर पख्तूनख्वा के मामले पर आते हैं, जहाँ इमरान खान ने गंडापुर को बरतरफ कर दिया है, यानी उसे इस्तीफ़ा देने को हुक्म दिया, उसने इस्तीफ़ा दे दिया। और जो इसकी वजूहात हैं, कुछ लोग बता रहे हैं कि ये दरअसल फौरी वजह जो बनी है वो सनम जावेद की गिरफ्तारी वजह बनी है, जिस पर इमरान खान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने फौरी तौर पर यह हुक्म दिया। लेकिन सनम जावेद से ज़्यादा संगीन मसाइल का सामना था इमरान खान को,
عمران خان کو اصل غصہ یہ تھا کہ پختونخوا صوبے سے ویسی یلغار اسلام آباد کی طرف سے نہیں ہو سکی جیسی ہونی چاہیے۔ اس کو امید تھی اور ہے کہ اگر خیبر پختونخوا سے 2 یا 3 لاکھ آدمی اسلام آباد پہنچ جائیں تو پھر مجھے رہا کرنا پڑے گا، حکومت مجھے رہا کر دے گی۔ اور جب تک یہ 2-3 لاکھ آدمی نہیں آتے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ علی امین گنڈا پور نالائق آدمی ہے، یہ 2-3 لاکھ آدمی اکٹھے نہیں کر سکا۔ سب سے بڑا جلوس جو آیا تھا وہ نومبر میں آیا تھا، 26 نومبر کو، اس میں 20 سے 25 ہزار تک کے لوگ تھے، یعنی 1 لاکھ کا چوتھا حصہ۔ عمران خان تو 2-3 لاکھ کی بات کرتا ہے، اگر 1 لاکھ لوگ بھی آ جائیں تو اسلام آباد میں خاصا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، اگرچہ اسے حل کرنا ناممکن نہیں ہے لیکن مشکل ضرور ہو جائے گا۔ یہاں بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کی جو تجزیہ کار ہے حامی، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، 26 نومبر کو 1 لاکھ لوگ آئے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پھر 1 لاکھ ہوتا کیا ہے، یا پھر یہ جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے کہ یہ ریکارڈ پر ہے کہ جب پولیس نے ایکشن شروع کیا 26 نومبر کی رات کو، تو ایکشن شروع ہونے کے 10 منٹ کے اندر ساری اسلام آباد کی سڑکیں صاف تھیں۔ اور اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں دوبارہ، میں نے اپنے پروگرام میں یہ پہلے بھی بتایا، 1 لاکھ کا مجمع چھٹنے میں 10 منٹ نہیں لگ سکتے، 1 لاکھ کا مجمع چھٹنے میں کئی گھنٹے لگتے ہیں۔ اور یہ جو مجمع تھا جب یہ چھٹا تو اس وقت یہ 25,000 کا 20-25,000 کا بھی نہیں تھا، اس لیے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے اور کچھ سورج غروب ہونے کے فوری بعد آدھی سے زیادہ تعداد واپس چلی گئی تھی، چاہے وہ پختونخوا میں واپس چلی گئی تھی، چاہے وہ ادھر کے علاقوں میں چلی گئی تھی، لیکن وہ موقع واردات سے فرار ہو گئے تھے۔ کوئی نہ کوئی چیز انہوں نے اینٹیسپیٹ کی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے، اور ان میں کچھ وہ بھی تھے جو دہاڑی دار تھے، انہوں نے سمجھا کہ دہاڑی مغرب ہوگی، دہاڑی پوری ہوگی، وہ چلے گئے۔ تو باقی جو مجمع تھا وہ 10 ہزار کا مجمع تھا جس پر پولیس ایکشن ہوا، اور وہ 10 منٹ کے اندر اس کا نام و نشان نہیں رہا۔ کیا دنیا میں کوئی آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ 1 لاکھ کا مجمع ہو، اس پر پولیس ایکشن ہو، اور وہ 10 منٹ کے اندر سڑکیں ساری صاف ہو جائیں؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ تو خیر یہ وجہ بنی۔ باقی بیچ میں دوسرے معاملات، علیمہ خان کی گنڈا پور سے ٹھن گئی، گنڈا پور نے علیمہ خان پر ملٹری انٹیلیجنس کا ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا، یہ ساری لڑائی چلتی رہی۔ اور بھی کئی معاملات ہیں۔ عمران خان کو اس بات پر بھی غصہ تھا کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف فوجی آپریشن کو رکوانے میں ناکام رہا ہے۔ کئی مسائل تھے لیکن سب سے بڑی وجہ اس کی یہی تھی کہ یہ وہاں سے 2 لاکھ کا جلوس لے کر نہیں آ سکا، اور اب اس نے جھنجھلاہٹ میں سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ نامزد کیا ہے، جو ایک انتہا پسند شخص ہے، پاکستان سے نفرت اس کے ایمان کا حصہ ہے، اور وہ تقریر میں گندی گالیاں دیتا ہے پاکستان کو بھی، پاکستانی فوج کو بھی، پاکستانی عوام کو بھی، اور بغیرت کہتا ہے، اور پنجابیوں کو خاص طور پر اپنے نشانے پر رکھتا ہے۔ تو ایسا آدمی جو انتہا پسند ہو اور جو عقل و دانش سے محروم ہو، جو سیاسی تدبر سے محروم ہو، وہ صوبے میں پی ٹی آئی کی حتمی تباہی کا باعث بن سکتا ہے، بلکہ بنے گا۔ لیکن ابھی جو فی الحال مارکہ آرائی ہونی ہے اسے ہم دیکھیں گے کہ یہ بحران کیا روح بدلتا ہے۔ اس میں علی امین گنڈا پور فی الحال تو نظر آ رہا ہے کہ وہ انہوں نے خاموشی سے اور سکون سے یہ فیصلہ قبول کر لیا ہے، اور مزاحمت کا کوئی اعلان ان کی طرف سے نہیں آیا، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم عمران خان کے سپاہی ہیں، جہاں ڈیوٹی کرنے کا حکم دیں گے وہاں کریں گے۔ لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ چند دن کے وقفے سے گنڈا پور جوابی کارروائی کرے گا، اور اس کے پاس یہ جو خبر ہے کنفرم حد تک یہ صحیح خبر ہے کہ 22 ارکان تو اس کا ساتھ دیں گے، اور اس بات کا علم عمران خان کو بھی ہے۔ چنانچہ اس نے پی ٹی آئی کو یہ ہدایت کی ہے کہ اگر یہ 22 ارکان یا کم یا زیادہ ہونے کا امکان موجود ہے، تو یہ ارکان اگر بغاوت کرتے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ مولانا فضل الرحمان کے پاؤں پڑ جائیں اور ان کو حکومت میں شامل کریں، ان کا ووٹ لیں۔ اور اس کی وجہ مولانا فضل الرحمان کا ایک بیان ہے ماضی کا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر گنڈا پور کو ہٹا دیا جائے تو ہمارے پی ٹی آئی سے اختلافات کم ہو جائیں گے، اور کوئی اور پی ٹی آئی جسے مرضی لے آئے ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ یعنی کہ اس بیان کا مطلب پی ٹی آئی نے یہ نکالا ہے، اور یہ صحیح نکالا ہے اپنی طرف سے انہوں نے،
کہ اگر گنڈاپور کو ہٹا دیا جاتا ہے تو مولانا کی لڑائی پی ٹی آئی سے ختم ہو جائے گی، لیکن ختم نہیں ہوگی۔ مولانا بڑا حصہ وصول کریں گے۔ اگر مفروضے کے طور پر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے نئے وزیر اعلیٰ کے لیے ووٹ دینے کو تیار ہو جاتے ہیں اور مخلوط اتحاد میں شامل بھی ہو جاتے ہیں، تو وہ یہ کام بلا معاوضہ نہیں کریں گے، بھاری افزانہ وصول کریں گے جو پی ٹی آئی کو بڑا مہنگا پڑے گا۔ دوسری طرف ایک اہم بات جو ہے نظر انداز نہیں کی جانی چاہیے کہ فوج کو گالیاں دینے والا شخص یہ جو ہے سہیل آفریدی، کیا اسٹیبلشمنٹ اس کا وزیر اعلیٰ بننا آسانی سے قبول کر لے گی؟ مجھے لگتا ہے کہ مشکل ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ سہیل آفریدی منتخب ہو جاتا ہے تو مقتدر ادارے اسے حلف اٹھانے سے روک دیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ حلف اگر اٹھا لیتا تو اٹھا لینے دیا جائے گا اور اسے اس کا رستہ نہیں روکا جائے گا، لیکن بعد ازاں جو گیم چلنی ہے وہ بڑی خوفناک ہونی ہے، اور ایسے وقت میں یہ سارا بحران پیدا ہوا ہے جب پختونخوا میں دہشت گردی بڑھ گئی ہے، اور اس سال جو رپورٹیں آئی ہیں ان کے مطابق پچھلے سال کے مقابلے میں دہشت گردی میں 40% سے بھی زیادہ کا اضافہ ہوا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر تیسرے دن ہمارے فوجی جوانوں کی شہادت کی خبر آتی ہے، اور ظاہر ہے اس سے پوری قوم کو دوہرا صدمہ ہوتا ہے۔ ایک صدمہ اس نقصان پر، اور دوسرا صدمہ اس شاک کی وجہ سے کہ یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا، یہ تھمنے میں کیوں نہیں آتا۔ یعنی قوم ایک طرح سے ایک ٹراما کے حلقے سے اٹیک میں آ جاتی ہے کہ جب وہ یہ دیکھتی ہے کہ وقفہ نہیں ہو رہا، ہر دوسرے تیسرے روز وہاں کوئی نہ کوئی سانحہ ہو رہا ہے، اور یہ سارا ان لوگوں کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے، بلکہ جرم کی وجہ سے ہوا ہے جنہوں نے ٹی ٹی پی کو پختونخوا میں آنے کی اجازت دی۔ تو اب آنے والے دن جو ہے یہ ایک نہایت ڈرامائی مرحلے کا آغاز ہے۔ آج سے یہ مارکا شروع ہو جائے گا، چاہے آج کوئی بڑا واقعہ نہ ہو تب بھی یہ آج سے یہ مارکر آئی شروع ہو جائے گی، اور پختونخوا اسمبلی میں جو صورتحال ہے وہ دم بدم ہمیں اس میں تبدیلی کی خبریں ملیں گی، اور یہ کوئی مزاحیہ قسم کا تماشا نہیں ہے، بڑا سنجیدہ معاملہ ہے، کیونکہ اس میں پاکستان کی سیکورٹی اگر سب سے زیادہ کسی صوبے سے وابستہ ہے تو وہ پختونخوا ہے اور پھر بلوچستان ہے۔ اس دوران ناظرین ایک اطلاع یہ بھی آئی ہے کہ اعزاز سید صاحب نے جو اپنی ایک ٹی وی پروگرام میں، ایک یوٹیوب کے پروگرام میں یہ انکشاف کیا جس نے ہلا کر رکھ دیا بہت سارے لوگوں کو، ان لوگوں کو جو ابھی تک عمران خان کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک غیر ملکی کسی دوسرے ملک کا وہ ذکر کر رہے تھے کہ وہاں ایک تقریب تھی جس میں یہ اعزاز سید صاحب بھی شریک تھے، تو اسرائیلی سفیر نے کنٹینیوٹی میں پاکستان کا بھی ذکر کیا، جنرل مشرف کا بھی ذکر کیا، اور پھر یہ کہا کہ عمران خان ہمارا ایسٹ ہے پاکستان میں، ہم نے اس پر بڑی سرمایہ کاری کی ہے، لیکن وہ ہماری توقعات کے مطابق پرفارم نہیں کر سکا۔ یہ بہت سارے لوگوں کے لیے یہ ایک نئی چیز ہوگی، لیکن جو جاننے والے جانتے ہیں وہ تو بہت پرانا جانتے ہیں کہ اسرائیل کی سرمایہ کاری اس پر کتنی زیادہ ہے اور اس نے مایوس کیوں کیا ہے۔ پاکستان کے اندر اس کی بھرپور مزاحمت ہوئی، ورنہ اس نے تو آتے ہی کارکردگی دکھانا شروع کر دی تھی۔ مثلا جب یہ آیا تو اس کے ساتھ ہی اسرائیل سے ایک ہوائی جہاز اسلام آباد ایئرپورٹ میں اترا، اور اس میں سوار کسی اہم ترین اسرائیلی شخصیت نے عمران خان سے 1 گھنٹہ ملاقات کی۔ اس کے فوراً بعد پھر قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کی ایک رکن نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حق میں تقریر کی، رد عمل دیکھنے کے لیے اس کا شدید رد عمل ہوا۔ پھر یہ وہ شخص ہے جس نے 2 سال سے اوپر ہو گئے غزہ میں اسرائیلیوں کی طرف سے فلسطینیوں کا قتل عام جاری ہے، اس نے ایک لفظ مذمت میں نہیں کہا، اور یہ اتنے بے شرم قسم کے لوگ ہیں کہ جب جماعت اسلامی کے امیر نعیم الرحمان صاحب نے ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے اس بات پر حیرت ظاہر کی اور مطالبہ کیا کہ عمران خان ایک ٹویٹ فلسطینیوں کے حق میں بھی کر دے، تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کی پالیسی واضح ہے اسرائیل اور فلسطین کے بارے میں، وہ پالیسی جو قائد اعظم کی تھی وہی عمران خان کی ہے۔ یہ ہمت کرے نا، جو قائد اعظم نے اسرائیل کے بارے میں الفاظ استعمال کیے تھے اپنی پالیسی میں، تو یہ ان الفاظ کو دہرا دے ذرا۔ کبھی نہیں دہرائیں گے، کیونکہ اس میں انہوں نے اسرائیل کو ناجائز ریاست قرار دیا تھا، اور یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ قائد اعظم نے 2 ریاستی حل کی بات کی تھی۔ بالکل 2 ریاستی حل کی بات نہیں کی تھی، یہ 2 ریاستی حل تو اب کی مجبوری ہے۔ قائد اعظم نے تو کہا تھا اس کا وجود ناجائز ہے، اس لیے ناجائز ہے کہ یہ سارے کا سارا
فلسطین کے سرزمین پر بنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فلسطین میں یہودی پہلے سے آباد تھے اور پھر بٹوارہ ہو گیا، وہاں کوئی بٹوارہ نہیں ہوا، وہاں پر قبضہ ہوا ہے 100% زمین، فلسطین کی 100% زمین یہودیوں کے قبضے میں چلی گئی اور وہاں اسرائیل بن گیا۔ تو یہ عمران خان کے بارے میں جو انکشاف ہے، مجھے تو اس پر کوئی حیرت نہیں ہے۔ اور عمران خان کا ہی ذکر کر لیتے ہیں کہ جیل میں جب اس کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے بارے میں پچھلے دن جو بات چلی تھی کہ یہ اس ٹویٹر اکاؤنٹ پر بہت منفی پاکستان کے خلاف اینٹی اسٹیٹ پروپیگنڈا ہوتا ہے، تو متعلقہ ادارے کی ایک ٹیم وہاں پہنچی اور انہوں نے پوچھا عمران خان سے کہ بھئی یہ تمہارا ٹویٹر ہینڈل کون چلا رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جبران نام کا کوئی آدمی ہے وہ چلا رہا ہے، پورا نام مجھے یاد نہیں رہا، تو وہ ایک محب وطن پاکستانی ہے۔ تو ٹیم نے عمران خان کو روکا کہ وہ محب وطن پاکستانی کیسے، وہ تو پاکستانی ہے ہی نہیں، وہ تو برٹش سٹیزن ہے، اس کے پاس تو برطانوی شہریت ہے، اور یہ بات صحیح ہے، وہ پاکستان کا شہری نہیں ہے جو بھی اس کا نام ہے۔ عمران خان اس بات پر مشتعل ہو گیا، اس نے پہلے تو ماں اور بہن کی گالیوں کی ایک بوچھاڑ کر دی اس ٹیم پر، اور پھر جب گالیاں ختم ہو گئیں، جب اس کا منہ تھک گیا گالیاں دیتے دیتے، تو پھر اس نے ہاتھوں سے اور انگلیوں سے واہیات اور لچرپن والے اشارے، ننگے اور فحش اشارے شروع کر دیے، یعنی گویا ہاتھوں سے گالیاں دی۔ اور جہاں مسئلہ ٹیم کا یہ تھا کہ اگر ان کی ٹیم کی جگہ کوئی اور لوگ ہوتے تو وہ عمران خان کو تھپڑوں، ٹھڈوں اور لاتوں پر رکھ لیتے، مار مار کر اس کی عقل ٹھکانے لگا دیتے، لیکن ظاہر ہے یہ مسئلہ نازک تھا، ٹیم نے خاموشی سے گالیاں سنی، اشارے دیکھے، اور پھر وہ تفتیش ختم کر کے واپس آ گئے، اور عمران خان نے گویا کہ اپنے اندر کا جو لوفر چھپا ہوا ہے وہ پوری طرح ظاہر کر دیا۔ اور ناظرین، یہ آج کا نہیں ہے، یہ پرانے زمانے سے لوفر ہے، بچپن سے لوفر ہے، اس کو کرکٹ میں عزت ملی اور یہ عالمی سطح کی سیلیبریٹی بن گیا۔ اس کے باوجود جب یہ نجی محفلوں میں آتا تھا تو سارے کپڑوں سے باہر ہو جاتا تھا۔ میاں سلی کی حویلی میں یہ لوگ ننگے گھومتے تھے، ایک حصہ کر دیا گیا تھا، وہاں جو ان کا گھر ہے وہ الگ تھے، اور ایک حصہ عمران خان کی ننگ مستیوں کے لیے مخصوص کر دیا تھا میاں سلی نے۔ تو اس کے بعد کئی کہانیاں میڈیا میں بھی آتی رہیں بچ بچا کر کہ یہ وہاں کس قسم کی رنگ رلیاں تو خیر منائی اس نے، لیکن کس طرح کی یہ بیہودگیاں کرتا تھا۔ اور پھر زمان پارک میں اس کی بیہودگیوں کے قصے جو ہیں وہ خاص طور پر لاہور کی دو مشہور عالم بہنوں سے اگر کسی کو انٹرویو کرنے کا موقع ملے تو وہ بھی پوچھ سکتی ہیں، ورنہ ریحام خان تو ہے ہی، یعنی یہ فل لوفر ہو گیا۔ اس کی نفسیاتی اور دماغی ساخت جو ہے وہ کچھ زیادہ ٹیڑھی ہو گئی ہے، اس لیے یہ ہو گیا۔ تو ناظرین، آخر میں الیکشن کمیشنر نے فیصلہ کیا ہے کہ پنجاب کے بلدیاتی انتخابات دسمبر میں کرائے جائیں، اور پنجاب میں بلدیاتی اداروں کی مدت ختم ہوئے تقریباً 4 سال یا پونے 4 سال کا عرصہ ہو گیا، لیکن یہاں الیکشن نہیں کرائے گئے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ یہاں شہباز شریف صاحب کی حکومت کو آئے ہوئے 3 سال 2 مہینے ہو گئے، یعنی اپریل 22 میں ان کی حکومت آئی تھی۔ تو یہاں پنجاب میں بھی پھر نگران حکومت، اور اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کی حکومت کو آئے ہوئے بھی 1.25 سال ہو گیا ہے۔ تو پنجاب حکومت بلدیاتی الیکشن کرانے سے گریزاں ہے، جس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ وفاق کی پالیسیوں کی وجہ سے پورے ملک میں ایک منفی فضا ہے حکومت کے لیے، لیکن پنجاب میں خاص طور پر اور سندھ میں، پنجاب میں بہت زیادہ اور کسی حد تک سندھ میں منفی جذبہ اس طرح بھی ہے کہ شہباز شریف کی جو گندم اور چینی والے جو سکینڈل ہیں ان کی وجہ سے زراعت یہاں کی تباہ ہوئی، متاثر ہوئی، کسان لٹ گئے، برباد ہو گئے، 4 ہزار ارب روپے کی دہاڑیاں لگائی گئیں۔ تو پنجاب کے دیہات میں جو فضا ہے، سندھ کے دیہات کی فضا میں اس لیے کاؤنٹ نہیں کر رہا کہ وہاں تو پہلے ہی پیپلز پارٹی کی حمایت ہے، لیکن پنجاب کی جو دیہاتی آبادی تھی وہ تو مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک تھا، پکا ووٹ بینک۔ پیپلز پارٹی کو جب پنجاب میں زوال آیا تو اس کی جگہ نواز شریف صاحب نے لی تھی۔ تو یہ دیہات کا ووٹ اور پھر شہروں میں بھی مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک متاثر ہوا ہے۔ تو یہ بلدیاتی الیکشن ایک چیلنج ہو گئے جن میں پیپلز پارٹی پنجاب میں، یا آپ کو حیرت ہوگی کہ پیپلز پارٹی تو پنجاب میں اتنی زیادہ ہے ہی نہیں، لیکن جو عوامی جذبات ہیں ان میں پیپلز پارٹی فائدہ اٹھا سکتی ہے اور ایک چیلنج بن سکتی ہے۔ جو بھی ہو، پنجاب حکومت کو الیکشن کرانے چاہیے، اس کو ڈیلے اسمبلی کی کسی قرارداد کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے بلدیاتی انتخابات کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، اس سے مسائل بڑھتے ہیں، اور جب مسائل بڑھیں گے تو مسلم لیگ کی جو ووٹ بینک ہے جتنا بھی ہے اس میں مزید کمی آئے گی۔
اور اگر بلدیاتی انتخابات مخالف جیت جاتے ہیں تو اس سے کوئی قیامت نہیں آتی۔ دنیا میں بہت ساری پاکستان میں مثالیں ایسی ہیں کہ حکمران پارٹی بلدیاتی الیکشن ہار گئی۔ بلدیاتی الیکشن کرا کے معاملات کو بہتر کرنا زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ اسے روکا جائے۔ اس کے بجائے مسلم لیگ کو فکر کرنی چاہیے کہ وہ اپنی مقبولیت ری گین کرے اور کچھ ایسے کام کرے کہ جس سے وہ کسانوں کے دل جیت لے۔ کچھ بدقسمتی ہے، کچھ یعنی سوء اتفاق ہے کہ پنجاب حکومت نے کسانوں کی مدد کے لیے جو زرعی پالیسی اختیار کی وہ باؤنس کر گئی، اس کا مزید نقصان ہوا۔ تو خیر یہ مسلم لیگ کے بڑوں کو مل کر سوچنا چاہیے کہ وہ کس طرح کسانوں کے مسائل حل کر سکتے ہیں، ان کی تکلیفیں، ان کے گلے شکوے کم کر سکتے ہیں، تاکہ پنجاب میں مسلم لیگ نون اپنا ووٹ بینک برقرار رکھ سکے یا اسے جو نقصان پہنچ چکا ہے وہ نقصان دور کرے۔ تو بلدیاتی انتخابات سے گریز کی پالیسی جو ہے وہ زیادہ نقصان دہ ہوگی۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔